मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, गुज़िश्ता रोज़ सुबह फजर के वक़्त पूरे पाकिस्तान के अहले इस्लाम के लिए बिलअमूम और अहले हदीस के लिए बिलखसूस एक नहायत अफसोसनाक, गमनाक, अलमनाक ख़बर सुनने को मिली। वो ख़बर ये थी कि दीर के अंदर मौलाना इनामुल्लाह मुहम्मदी को शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके बड़े भाई अब्दुल अजीज़ दीरवी वो शदीद ज़ख्मी हैं। जैसे ही ये ख़बर मिली, मुख्तलिफ़ उनके डॉक्टर अदनान साहिब वगैरह से राब्ते हुए और सारे के सारे वाक़यात की तफसील लेने के बाद IGKP के और DPO तेमरागढ़ा के जो DPO थे वहाँ दीर के, उनसे राब्ता हुआ। सारी की सारी बात के ऊपर तफसीली बातचीत हुई। आज आपके सामने सिर्फ चंद बातें इदारों, इंतज़ामिया, पुलिस के और तमाम के तमाम जो हुकूमती इदारे हैं उनके सामने मैं रखना चाहता हूँ। गुज़िश्ता बरस से लेकर नहीं, ये सिलसिला 40 बरस से जारी है। तकरीबन कमोबेश 40 बरस कबल अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर को शहीद कर दिया गया। उनके कातिल कहाँ हैं जी? उनके कातिल जी फ़लाँ जगह से आए थे, फ़लाँ जगह फ़रार हो गए, आज तक कातिल पकड़े नहीं गए। ये क्या माजरा है कि हर साल जब भी मुहर्रम आती है या मुहर्रम का महीना आने वाला होता है, अहले सुन्नत में से या अहले हदीस उलमा में से किसी एक को टारगेट किलिंग करके शहीद कर दिया जाता है। और जब उनके कातिलों के पकड़ने की और तफ्तीश की बात की जाती है तो बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ अव्वल जी हम कर रहे हैं, आखिर में खुफिया तरीके से जी ये फ़लाँ मुल्क से आए थे जी, फ़लाँ ब्रिगेड के थे जी, ये जी फ़िरका वराना फसादात की वजह से जी वो जी शहीद हो गए। ये जो फ़लाँ मुल्क से आते हैं, जो ज़ैनिबियून ब्रिगेड के लोग होते हैं, इनको आप पकड़ नहीं सकते। ये कोई आसमान से वारद होते हैं और आसमान से वारद होके ये असैसिनेशन और टारगेट किलिंग करके ज़मीन की पुष्ट से गायब हो जाते हैं। जैसे गधे के सर पे सींग नहीं है वैसे गायब हो जाते हैं। कातिल की ये दलील भी मुनसफ ने मान ली कि मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। यह तर्ज अमल एक अरसे से चलता आ रहा है। अहले हदीस उलमा का पहले ज़िया भाई का कराची में, फिर रावला कोट, फिर बाजोड़ और अब दीर के अंदर ये जो अफसोसनाक शहादत है, हम इसका लहू किसके हाथ पे तलाश करें? पूरे पाकिस्तान में कोई और कम्युनिटी होती इन इलाकों की, मैं गारंटी से आपको ये बात कह रहा हूं, शरह सदर के साथ कह रहा हूं, अल्लाह के फजलो करम से अहले हदीस ने हमेशा कानून की, आइन की पासदारी की है। कल इतना बड़ा सानहा हुआ, IGKP के गवाह हैं, DPO साहब गवाह हैं, मदर इकबाल साहब गवाह हैं। वहां पे इख्तिजाज करते हुए एक पत्ते को नहीं तोड़ा गया। क्या हम ये तर्ज अमल नहीं थे कर सकते कि हमने उस वक्त तक मैयत को नहीं था दफनाना जब तक कातिल ना पकड़े जाएं? हमने हमेशा इंतजामिया के साथ ताउन किया। और मुझे ये दुख होता है, ये इनामुल्लाह मुहम्मदी शहीद नहीं हुए, ये हमारा बाजू कट गया है। काश हमें ये दर्द और फिक्र और ये एहसास हमारे दिल में पैदा हो कि दीर के अंदर, बाजोड़ के अंदर, रावलाकोट के अंदर, सिंध के अंदर, कराची के अंदर, लाहौर के अंदर कोई भी अहले सुन्नत आलम, कोई भी अहले हदीस आलम अगर शहीद होता है तो वो शहीद नहीं होता, हमारा बाजू काट दिया जाता है, हमारे जिस्म को जख्मी किया जाता है। और अल्लाह के फजलो करम से तमाम अहले हदीस अकाबिरीन, मजलिस शूरा अहले हदीस KP के रूहुल्लाह तौहीदी साहब, अफजाल भाई ने तो जनाजा जाके पढ़ाया। हम इदारों से, इंतजामिया से दस्त बस्ता ये गुजारिश करते हैं, अल्लाह के लिए जो आपने कहा कि 72 घंटों के अंदर इंशाअल्लाह हम इनके कातिलों को पकड़ेंगे, अल्लाह के लिए इसको एक टेस्ट केस बना के इनके कातिलों को पकड़ लिया जाए और हमें यह बाद में खबर ना सुनाई जाए कि फलां मुल्क से आए थे, ज़ैनिबियून ब्रिगेड के थे और वो भाग के चले गए। और कोई तो कातिल पकड़ी है। और फिर अगर आपको यह पता होता है कि हर मुहर्रम से पहले यह काम होना है तो आप उलमा की सिक्योरिटी का, उनके इदारों की सिक्योरिटी का इंतजाम क्यों नहीं करते? थ्रेट अलर्ट जारी हो जाते हैं, ये आपके मरकज के ऊपर शर पसंदों का खतरा है, उसकी हिफाजत किसने करनी है? बस आपने खुद ही करनी है जी। इंतजामिया, पुलिस और इदारों का कोई काम नहीं है। खुदारा
یہ جو شہادتیں ہیں ہم کب تک جنازے اٹھاتے رہیں گے؟ ہم کب تک قانون اور آئین کی بالادستی کی بات نوجوانوں کو سمجھاتے رہیں گے؟ یہاں پہ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اور دونوں سانحات میں یہ بات قدر مشترک بھی ہے. لوگ پوچھتے ہیں سرگودا کا واقعہ کیوں ہوا؟ مجھے ایک بات بتائیے، جڑا والے کا جب سانحہ ہوا تھا پورے پاکستان میں کوئی عالم ایسا تھا جس نے مذمت نہ کی ہو؟ ہر مسلک کے ہر عالم نے سانحہ جڑا والا کی مذمت کی تھی. ہم نے تو اپنی مساجد کے دروازے کھول دیے تھے پناہ لینے کے لیے، مدارس کے دروازے کھول دیے تھے. گویا علماء کا تو اختلاف موجود ہی نہیں ہے، اور علماء قانون کو ہاتھ میں لینا درست نہیں سمجھتے تو ہی سانحہ جڑا والا کی مذمت کی. اب سانحہ سرگودا ہو گیا ہے. سرگودا کی پولیس کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، انہوں نے بر وقت مداخلت کرتے ہوئے بندے کی جان کو بچا لیا. اور قانون ہاتھ میں لینے کی مذمت کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی اداؤں پہ غور کریں کہ لوگ قانون ہاتھ میں لیتے کیوں ہیں. اللہ کی قسم، جب لاشیں اٹھا کے بندہ تھک جائے اور جب قانون کی طرف سے انسان کو کوئی ریلیف ملنے کا امکان اور چانس نظر نہ آ رہا ہو، تب لوگ قانون ہاتھ میں لیتے ہیں. سرگودا کے اندر قانون ہاتھ میں لینا غلط ہے. جس طرح قرآن کا جلانا غلط ہے اسی طرح قانون ہاتھ میں لینا بھی غلط ہے. لیکن لوگ قانون ہاتھ میں اس لیے لیتے ہیں کہ 75 برس بیت گئے ہیں. 75 برس ایک بھی توہین رسالت کا مرتکب پھانسی کی سزا کے اوپر نہیں چڑھا. ایک بھی توہین قرآن کا مرتکب اس کو سزا نہیں ملی. آپ اپنی اداؤں پہ بھی تو غور کریں. دن رات علماء شہید ہیں، ہو رہے ہیں. کب تک ہم برداشت کرتے رہیں گے؟ آخری آواز تک ہم یہی کہتے ہیں. کل پورے انتظامیہ گواہ ہے، فوج گواہ ہے دیر کے اندر. ہمارا طرز عمل کس طرح کا تھا؟ انتظامیہ کے ساتھ پورا تعاون کیا، علماء نے پورا تعاون کیا. جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. ایک ہی مطالبہ ہے، قاتلوں کو گرفتار کر دیا جائے. اور دوسری طرف آئیے، اب دکھ ہے، آج دل زخمی ہے تو میں یہ بات کرتا ہوں، اٹھائیے سوشل میڈیا، یوٹیوب بھری پڑی ہے، فیس بک بھری پڑی ہے کن باتوں سے؟ توہین صحابہ کے اوپر. جس کے جی میں جو آتا ہے بکواس کرتا چلا جا رہا ہے. قانون حرکت میں نہیں آئے گا، آئین حرکت میں نہیں آئے گا. لیکن سرگودا جیسا یا جڑا والا جیسا کوئی واقعہ پیش آ جائے تو مولوی کو گالیاں نکالی جائیں گی. مولوی کہتا ہے قانون ہاتھ میں لو. مولوی تو ہمیشہ کہتا ہے اللہ کے بندو قانون کو حرکت میں لے کے آؤ. میں آج لاہور کی بھی اور پورے پاکستان کی انتظامیہ اور وزیر داخلہ اور وزیر اعظم سے کہتا ہوں، یہ محرم آنے سے پہلے صحابہ کی توہین کا جو سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ ہر سال آپ یہ آزماتے ہیں کہ اس دفعہ توہین کر کے دیکھ لیا جائے، شاید مسلمان احتجاج نہ کریں. اللہ کی قسم 1 مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ نہیں، 100 مرتبہ نہیں، 1000 مرتبہ تم توہین کرو گے، 1000 مرتبہ ہم احتجاج کریں گے اور تمہارے خلاف مقدموں کو درج کروائیں گے اور قانون کو حرکت میں لانے کی کوشش کریں گے. آئین کو حرکت میں. توہین صحابہ کا بل موجود نہیں ہے، توہین صحابہ کے قوانین موجود نہیں ہیں. اگر موجود ہیں تو پرچے کیوں نہیں کاٹے جاتے؟ کل وہ پشاور کے اندر دفاع سیدنا عثمان ریلی نکلی ہے. پورے ملک کے اندر 1 ماہ سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے، سیدنا عثمان کے دفاع کی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، لیکن ملعون یاسین قادری کو گرفتار نہیں کیا جا رہا. جس نے توہین کی ہے اس کو نہیں گرفتار کرنا. پھر آپ کہتے ہیں قانون لوگ ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ لوگ قانون اس لیے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ آپ کا قانون کبھی مظلوموں کے لیے حرکت میں آتا ہی نہیں ہے. اگر آپ کا قانون حرکت، ابھی آپ چیف جسٹس کے خلاف لکھیں، ابھی آپ چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف لکھیں، کچھ بھی لکھیں، اور تو اور ایران کے جو صدر ہوائی حادثے میں جاں بحق ہوئے ان کے بارے میں ایک لڑکے نے قصور میں لکھا، اس کے اوپر بھی پرچہ ہو گیا. چیف آف آرمی سٹاف کے خلاف کچھ لکھیں پرچہ ہو جائے گا. لیکن سیدنا ابو بکر اتنے مظلوم ہیں کہ ان کے خلاف جو مرضی لکھا جائے اور پرچہ نہ ہو اور قانون حرکت میں نہ آئے. یہ سیدنا عمر ہی کے مظلوم ہے، یہ سیدنا عثمان ہی مظلوم ہے، یہ امی عائشہ ہی مظلوم ہے، یہ ماں حفصہ ہی مظلوم ہے.
جس کا جو دل جی میں آتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے. محرم سے پہلے پہلے یہ جو ٹارگٹ کلنگز ہوتی ہیں ہر سال ہوتی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ان قاتلوں کو پکڑا جائے، ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے، اور پھر جو توہین کا ایک منظم سلسلہ شروع کر دیا جاتا ہے. ان توہین کرنے والوں کے خلاف اگر مقدموں کو نہ کاٹا گیا تو انشاءاللہ ساری جماعتیں آپس میں رابطے میں اور سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی مذہبی جماعتیں کہ یہ کیا ڈرامے بازی ہے. کیا یہ اہل سنت کا ملک نہیں ہے؟ کیا یہ اہل اسلام کا ملک نہیں ہے؟ کیا اہل سنت کے مقدسات کی توہین ہی نہیں ہے؟ کیا یہاں پہ ہمیں جینے کا حق نہیں ہے کہ جس کا جی چاہے صحابہ کی توہین کرتا رہے اور قانون اور آئین حرکت میں نہ آئے؟ اس حوالے سے منظم لاہ عمل انشاءاللہ بنا لیا جائے گا. اگر آپ نے فی الفور یہ پرچوں کو کاٹنے کا سلسلہ شروع نہ کیا تو انشاءاللہ پھر وکلاء کی ٹیم اور منظم احتجاج اور منظم تحریک اس حوالے سے چل بھی رہی ہے اور مزید چلائی جائے گی. تیسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر 29 مئی کو جناب پیشی ہوئی مبارک احمد ثانی کیس، آپ کے سامنے اس کی تفصیل پہلے بھی رکھ چکا ہوں. سپریم کورٹ کا رویہ اس سماعت کے اوپر بھی 100% جانب درانہ تھا. سپریم کورٹ نے دینی اداروں کے وکلاء کو تو سنا اور ان سے تو بات چیت کی، لیکن مذہبی جماعتوں کے کسی وکیل کو انہوں نے سننا گوارا نہ کیا. جمعیت علماء اسلام کے وکیل، جماعت اسلامی کے وکیل شوکت عزیز صدیقی صاحب، جمعیت اہل حدیث کے وکیل عبد الرحمن اور ان کا پورا پینل، ٹی ایل پی اور دیگر جماعتوں کے وکیل بھی موجود تھے، انہوں نے کسی کو نہیں سنا، حالانکہ پہلے فیصلے میں یہ بات لکھی تھی ہم سب کو سنیں گے. اور کسی کو جب سنا ہی نہ جائے تو آپ کو ججوں کے فیصلے کی جس طرف وہ لے کے جانا چاہتے ہیں ان کی انٹینشنز نظر آ جاتی ہیں. یہاں پہ آج اس بات کی وضاحت بھی کر دینا ضروری ہے، جس طرح ہر دفعہ توہین صحابہ کے اوپر اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی اہل حدیث متفقہ ہو کر احتجاج کریں گے، جب بھی توہین ہوگی توہین کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اس طرح سپریم کورٹ، اعلیٰ عدلیہ کے معزز جج صاحبان یہ بات یاد رکھیں، ختم نبوت کا مسئلہ اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ ایسا فیصلہ دے دیں گے کہ جس کے ذریعے تفسیر صغیر جیسی کتابیں قادیانی بطور تبلیغ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے لا اکراہ فی الدین انا نحن نزلنا الذکر کی آیات کی من گھڑت تشریحات آپ کر گئے، اور اس کے ذریعے آپ اگر یہ چاہتے ہیں قادیانیوں کو اسلامی شعار کی اجازت دے دی جائے، خود کو مسلمان کہنے تبلیغ کرنے کی اجازت دے دی جائے، ان کی کتاب کو قرآن پاک سمجھ کے اور اس کی تبلیغ کی اجازت دے دی جائے، ان کے عبادت خانوں کو مسجدیں سمجھ لیا جائے اور ان کی عبادت خانوں میں جو آوازیں گونجتی ہیں ان کو اذانیں سمجھ لیا جائے، تو چیف جسٹس صاحب پاکستان نے اور پاکستان کی تاریخ نے یہ منظر ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ آبزرو کیا اور دیکھا ہے. جب بھی ختم نبوت کے کسی شک کے اوپر، کسی کاز کے اوپر جس کے اوپر اجماع امت ہے اس کو کسی نے چھیڑنے کی کوشش کی، پاکستان کے مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. اور انشاءاللہ اگر آپ نے اپنے فیصلے میں ذرہ برابر بھی یہ لچک دکھائی کہ قادیانی کو بھی مسلمان بن کے تبلیغ کی اجازت ہے یا ان کو بھی تبلیغ کی اجازت دے دی جائے گی، وہ تب دی جا سکتی ہے جب وہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کریں. جب وہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے تو تبلیغ کی اجازت نہیں مل سکتی جب تک اپنے آپ کو اقلیت نہ مانے. اگر آپ نے ایسا کوئی فیصلہ کیا تو مسلمانان پاکستان آپ کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے اور آپ کے فیصلے کو زیرو اور کنڈم سمجھ کے اور ایک کوڑے کا ٹکڑا سمجھ کر ایک باسکٹ اور ڈسٹ بن کے سپرد کر دیا جائے گا اور آپ کے فیصلے کو نہیں مانا جائے گا. یہ بات کان کھول کر سمجھ لیجئے کہ قرآن و سنت نے جن باتوں کے اوپر فیصلے جاری کر دیے گئے ہیں ان کے اوپر آپ ترمیم کر سکتے. انشاءاللہ پاکستان کے مسلمان دفاع صحابہ کے لیے، ختم نبوت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن کر سامنے آئیں گے. اور آخر میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ ہے کہ مولانا انعام اللہ محمدی کے قاتلوں کو فی الفور گرفتار کیا جائے. آج جو جمعہ تھا مجھے سینیٹر مشتاق صاحب نے دعوت دی کہ آپ اسلام آباد میں آ کے جمعہ پڑھائیں، لیکن یہاں پہ
وعدہ ہونے کی سبب اور خادم حرمین شریفین کی طرف سے حج کی دعوت کے سبب مصروفیات کی وجہ سے میں وہاں پہ جا کے جمعہ تو نہیں پڑھا سکا، لیکن ہماری دلی ہمدردیاں ان کے احتجاجی کیمپ کے ساتھ بھی ہیں کہ وہ اس وقت پاکستان میں فلسطینیوں کی ایک مضبوط آواز ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد